मजलिस जा से खिताब फरमाएंगे शायर आल इमरान ज़ाकिर आल बैत जनाब अली अब्बास अस्करी साहब, ज़ाकिर आल बैत मलक अली अब्बास अस्करी साहब। खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुलंद तर सलावात। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मीय्यिल मक्कीय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला असहाबिल लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त और अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम सामीन ज़रूर आमीन कहिएगा, इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यद शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मांगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। सामीन ग्रामी अगर नाराज़ न हों तो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मेरे मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आपका कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और अल्लाह अज़ादारी मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह इसी खुशू और रूहानियत के साथ करबला वालों की याद में ज़िक्र होता रहे। इजाज़त है नौकरी शुरू कर सकूँ मैं अपनी। अब आप याद है कि मिश्रा 20 मिनट की नौकरी है, अब आप जैसा भी सुने होगी आली मदद। एक मिश्रा अर्ज कर रहा हूँ कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, बाबा सजाद से गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, मेरे ख्याल से दूसरे मिसरे में अगर मजहब की कैद बंद हो तो कुछ न कीजिएगा, अगर बात ज़रा बड़े पैराए पे हो तो इस गर्म मौसम में अगर आपने मुस्कुरा भी दिया तो मेरी नौकरी हो जाएगी। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। बड़ी बहुत शुक्रिया। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे, थोड़े से ऊंचा बोलो, उससे परला मोहल्ला, किसी भी मुल्क से हो उससे। मैं चौथा मिसरा मौला अब्बास की बारगाह में पढ़ रहा हूँ। मेहरबानी हर वो बंदा करे जिसके यहाँ मौला अब्बास की मोहब्बत दिल की जगह पे धड़कती है। दाद मैं बिल्कुल नहीं मांग रहा और ना दाद देने वाला आपका मुझे मूड नजर आ रहा है, सिर्फ अपने चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट ले आइएगा कि मुझे पता चले कि मौला अब्बास का फजाइल सुन के मौला अब्बास के मोतक़ीदीन के दिलों में ठंड पड़ गई है, और कुछ नहीं कीजिएगा। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है,
کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. بہت شکریہ. حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے بھیا ذرا اپنے ہاتھ کھولیے مصرے کا وزن کیجیے. کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں. پا موبائل چھڑ دے تلے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں. سجاد شاہ جی ہمارے ہاں عوام کی نیچر بن چکی ہے کہ یہ شعر مکمل ہونے پہ بول پڑتے ہیں. جسے نہ بھی سمجھ آئے وہ شعر پورا ہونے پہ بول پڑتا ہے. علی کے باس عسکری نہ پہلی بار دارا مغل آیا نہ آپ لوگ پہلی بار مجلس میں آئے ہیں. میں مصرع اولا پہ رک کے آپ کا امتحان لوں گا. بڑا تسی پرے ہو پنچایت والے لوگ ہی ہو تو بڑے بڑے مقدمے تھوڑے کو مکدے ہو سن. میں ایک مقدمہ لے کے آیا پہلے اس مقدمے سمجھو موڑی دی ونڈ کرے آئے موڑے دا فیصلہ کرے آئے. مصرع اولا پہ رک کے میں آپ کے چہرے دیکھوں گا. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کرم حسین کا لایا ہے. کرم حسین کا لایا ہے. اللہ ان کے سوال کرے تو کیوں بات کیا کرم حسین کا لایا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. دلیل سنیے. اگر میرے قد سے بڑی ہو تو بولیے ورنہ یا علی یا علی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. سمجھ گئے ہو؟ مل کے بولو نعرہ حیدری. کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں جناب عباس علمدار. کوئی چھوٹا موٹا عنوان نہیں کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں. عزت حسین کی قسم مصرع پڑھا ہے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں غازی کہ جیسے شیر کے منہ میں. بابا سجاد سے جی جملہ سننا ہے. اب آپ تھوڑے میرے خیال ہے قصیدے نال بھی اتنا تعلق نہیں جتنا گل نال تعلق یا جتنی گل نال تسی اپنی گل نو ڈیفائن کرتے ہو. سرکار جناب عباس علمدار علیہ السلام دا روب گھاٹے کیا؟ جلال کم ہے تبکنت کم ہے جاہو حشم کم ہے. ایک روب ہے ایک جلال ہے جناب عباس علمدار کا. اسی روب کو ذہن میں رکھ کے جملہ سنو اور میں مضمون شروع کر رہا ہوں. یہ جو غازی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ عباس یہ غازی یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں. فکرہ مجھے یاد آ گیا ممبر پہ کھڑے ہو کے علامہ ناصر شہید کا. اور میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کوئی ایسا میدان سجے جہاں اس مصرے کی قیمت لگے تو میں کتنی بار علی عباس عسکری وار کے پھینکوں اور جملہ اپنی تازگی نہ کھوئے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے اگر جناب عباس علمدار کا مضمون ہو اور فضائل کے ہاں کوزے میں سمندر بند کرنے ہونا میرے پاس میرے دامن میں اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے. علامہ ناصر شہید نے اتنی بڑی بات کر دی. یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. سارے کو بابا سجاد شاہ جی کچھ نہیں تو کم از کم 3.5-4 لاکھ کا وہ پنڈال ہوتا ہے کراچی کے انچولی میں 2-3 شعبان کی درمیانی شب. مولا کی قسم سارا اردو سپیکنگ مجمع اٹھ کے کہنے لگی علی کے بعد سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جو ہو گیا یہی تمام ہے. یہ بندہ مجلس ہی نہیں آیا یار جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا. چھوٹی انگلی کو انگشت سبابہ کہتے ہیں. کلیجہ برداشت کرے تو مولا عباس کے فضائل سن. علامہ ناصر شہید فرما کہتے ہیں یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں.
اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مولا عباس کے فضائل میں بلند ہو رہے ہیں، یہ جوانیاں بیدار رہے ہیں، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ انگشت بابا سے خیبر اکھاڑے وہ علی، اور جو 10 لاکھ پریشان تو نہیں ہو گئے، ڈرے تو نہیں بیٹھے، جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روکے، اسے عباس سے علمدار کے 10 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی عباس سے علمدار میں۔ 7 منٹ مجھے بقایا پڑھنا ہے، اے مولا دا نام منیا جے، میں مولا غازی پڑھتا پیا تو مولا غازی یہ ڈھلے ہو کے سنیا بھی نہیں جانا، تھوڑے سے ترکڑے ہو کے بھوے آئے۔ واحد مضمون مولا غازی کا ہے جس کو پڑھنے کے لیے اتنا کلیجہ چاہیے اور سننے کے لیے اس سے بھی بڑا کلیجہ چاہیے، تو لہٰذا اپنے چہرے سے مجھے اتنا بتائیے گا کہ میری بات آپ کے دل تک۔ بابا سجاد سے جی مکمل لکھنوی اردو ہے، آپ جانتے ہیں پنجاب کا لہجہ ہی نہیں ہے۔ 10 لاکھ میں آیا علی کا علی بیٹا، جناب عباس علمدار نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا، ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ فرمایا میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ وہ پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھا، بھیا ہاتھ کھول یار، پلیز یار بس کرو، ہاتھ اٹھائیں اگر میری بات سمجھ آئے۔ ارے یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ ارے عباس کہاں اور تم؟ ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں، میرا بھیرا، میرے یہ اینک والے 2-4 کیوٹ بھیرا، اینک اللہ جتھے لبے گا تو انہوں کیوٹ لبے گا، لیکن مہربانی کر کے ہاتھ چکیا جائے۔ ارے ہمارا مقابلہ، ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے تم میں جملہ بابا سجاد شاہ جی 2023 کے حوالے سے دیکھنا کتنی بڑی بات ہے، جہاں ریجز میں بتانا پڑتا تھا میں کون، میرا باپ کون، میرا دادا کون، میرا انٹروڈکشن کیا ہے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہاں مولا عباس نے جملہ کہہ کے خدا گواہ ایسا تماچا مارا، علی کا لال جنگ جیت کے آ گیا۔ ارے ہمارا مقابلہ کرتے ہو؟ ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو۔ لیکن میں بتاؤں گا کہ میں کون۔ یاد رکھنا میرا نام غازی ہے، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے وقت کو اوقات عطا کیے، جس نے جگہوں کو قیام بخشا۔ میرا بابا وہ ہے جو جنت میں نہیں رکا، جہاں رکا وہ جنت ہو گئی۔ فرمایا مجھے میں نظم شروع کر رہا ہوں اور یا علی مولا وسطیاں رکھنے، امام زمانہ اداسیاں دور کریں۔ یہ ڈھیر تھکے بیٹھے تھے آگے میں گھٹ دینا جناب نے تھوڑا سا 10 لاکھ کی آنکھ میں ڈالے، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ یا علی 3 بند اور میں گیا۔ ایھا الناس دل حیدر کرار، اچھا جی پراپر لکھنوی لہجہ ہے، پنجابی اردو ہے ہی نہیں، یہ طرز ہی لکھنؤ کا ہے۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں۔ ارے آج کی بات نہیں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ یہ جتنے میرے برادران کھڑے ہیں میں چاہتا ہوں آپ سب ہمارے ساتھ شریک ہوئیے، مل کے جناب عباس کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں چھٹے مصرے پہ۔ عالم زر سے سجاد جی لغوی حوالے سے، تفہیمی حوالے سے، نغمگی کے حوالے سے، ان تینوں پیرایوں سے دیکھنا ہے کہ مولا عباس کی بات کتنی بڑی ہے اور کتنے مزے سے قلم بند ہوئی ہے۔ عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، ارے مجھے نہیں پہچانا؟ اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ شہزادہ فرماتا ہے شیر ہوں اس لیے عباس۔ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہے زر، انکل جی بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں اور جنہیں نہیں پتا ان کی
اضافے کے لیے. زر کہتے ہیں سونے کو. غازی فرماتے ہیں کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ سید فرماتے ہیں نور کچھ ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے میرے در سے میری نوکری تمام. ارے میرے در سے یہ جھولی پھیلا رہے ہیں. کسی کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو تو مانگنا, لیکن مانگنا یہاں سے. وہ عطا نہ کریں تو ان کے کرم کی توہین ہے. مانگنا یہاں سے با خدا, جائز حاجات کو یہاں سے مانگنا. مصرع بہت بڑا پڑھوں. سوچتے ہو کہ میرے در سے, ارے مجھ پہ شک کرنے والوں, ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں کے بچوں, ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے شامیوں, ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے. وہ کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ 10 لاکھ کے سامنے آگے میرے مولا عباس 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. کم سے کم 100 بندے میں نے سارا چھوڑ دیا, میں آخری پڑھو. 10 لاکھ کے سامنے آگے فرماتے ہیں ذرا شمر کو بلاؤ. اب شمر ملعون آگے آیا. علی کے لال نے ایک قدم بڑھایا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. شمر کی آنکھ میں غازی فرماتے ہیں شمر بزدل, شمر بزدل, ارے شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. چوتھا مصرع شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. 2 کا تیسرا, شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. ارے اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا. اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. اب یہ وہ وقت تھا جس کے سامنے سر جی 20 لاکھ 10 چھوڑ کے 20 لاکھ کا لشکر بھی کھڑا ہو, ایک بار وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ یہ اس نے کیا بات کر دی. رائے کی جاگیروں کے وعدے کیے, شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے, پتہ نہیں کتنی منتیں کر کے 36 ریاستوں سے حسین کے مقابلے میں لڑنے والا ہم نے لشکر منگوایا, اور یہ مزے سے کہہ رہے ہیں فوج اور منگا, فوج اور منگا. کس لیے؟ اس نے کہا کہ 10 لاکھ کا لشکر غازی کیا کم ہے؟ فرماتے ہیں میری بات پھر سن. میں نے کہا ہے مجھ سے لڑنا. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا میرا نام غازی ہے, مجھے 10 لاکھ نہ سنا, یہ بات یاد رکھی, مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا. شمر وہ اس لیے کیونکہ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, اشہل زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا, اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا. راضی رہیے گا میرے مولا آپ کا, میری مخدوم ہے, آپ کا قدم قدم چل کے آیا, قبول فرمائے. اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. کب سے ایک آنسو آ جائے 2 منٹ کا مسائل ہو علی مدد. کب سے پکارتی ہوں, کب سے بلا رہی ہوں. ایک آنسو, مقصد پورا ہو جائے علی مدد. یہ گھر ہے اپنا, پھر انشاءاللہ حاضری ہوتی رہے گی. کب سے پکارتی ہوں, انکل مصرع سننا. کب سے پکارتی ہوں, کب سے بلا رہی ہوں, جاگو علی کے بیٹوں میں شام جا رہی. اللہ جاگو علی کے بیٹوں میں شام جا رہی. آپ جانتے ہیں میری مخدومہ شام کیسے گئی؟ اور اگر آپ یہ جانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مدینے سے چلی کیسے تھی.
کھا کے ممبر چھوڑ. دروغ بر گردن راویان کچھ 26 رجب کہتے ہیں, کچھ 27 رجب کہتے ہیں. میرے مولا جب بھی دربار ولید سے واپس آئے, 28 رجب کو میرے مولا نے مدینہ چھوڑا. طبق روایت 27 رجب کو دربار ولید سے واپس آنے کے بعد علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ کہہ رہا ہوں, با خدا بڑے لوگ تھے, واقعتاً جوہری تھے, صرف نام کے جوہری نہیں تھے, با خدا جوہری تھے. بڑا کمال جملہ فرما گئے تھے, خدا ان کے درجات بلند کرے. فرماتے ہیں جس وقت حسین دربار ولید سے واپس آئے ہیں نا, کسی کو نہیں بتایا, تنہائی میں عباس سے علمدار کو بلا کے حسین نے صرف اتنا کہا, عباس میں تم سے بات کر رہا ہوں, اب شہر رہنے کے قابل نہیں. عباس آج کی رات آخری رات ہے یا علی مدد, عباس مدینہ چھوڑنا پڑے گا. مجھے خود احساس ہے موسم کا, میں ایک جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں, میرے بعد میرے بڑے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سلام کریں گے. عباس مدینہ چھوڑنا پڑے گا, عباس یہ شہر رہنے کے قابل ہی نہیں بچا. مولا حاضر, عباس میں تحریر پکڑاؤں گا, عباس وہ فہرست ہوگی, عباس اس میں جس کا نام ہوگا وہ ساتھ چلے گا, جس کا نام نہیں ہوگا حکمت الہی کے تحت اسے مدینہ محمدی میں رہنا پڑے. مولا حاضر. 28 رجب کا دن چڑھا, قبلہ تاریخ کہتی ہے محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس سے علمدار کے ہاتھ میں آ گیا. امام حسین علیہ السلام حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود گھر کے باہر مسند پہ تشریف فرما ہو گئے. جناب عباس سے علمدار کا پہرا لگ گیا. بنی ہاشم کے محلے کی ہر گلی میں جناب عباس سے علمدار نے سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دیں. اوپر آسمان کی جانب جناب عباس سے علمدار نے سیاہ رنگ کے پردے کا انتظام کروا دیا. سجاد شاہ جی تاریخ کہتی ہے بڑا تو بڑا کوئی نابالغ بچہ بھی آج محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا, کیونکہ آج علی کی بیٹیوں کو گھر سے باہر آنا ہے. کہ بلا عزت حسین کی قسم عباس گھر سے باہر آئے, گھر کے باہر کھڑے ہو کے عباس سے علمدار نے فہرست اپنے ہاتھ میں پکڑی. عباس سے علمدار نے پہلا نام بلند کیا. جناب امام حسن علیہ السلام کی بیوہ گھر سے باہر تشریف لائیں. امام حسین علیہ السلام نے رو کے فرمایا, بیٹا قاسم تمہاری ماں آ گئی, ان کا ہاتھ پکڑو, انہیں محمل پہ سوار کراؤ. جناب قاسم نے اپنی ماں کا بازو تھاما, داؤد نے محمل پہ سوار کرایا. جناب عباس سے علمدار نے دوسرا نام پکارا. جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی گھر سے باہر تشریف لائیں. حسین علیہ السلام نے رو کے فرمایا, اکبر تمہاری ماں آ گئی, انہیں محمل پہ سوار کراؤ. جناب علی اکبر آگے بڑھے, اپنی ماں کا بازو تھاما, محمل پہ سوار کرایا. محسوس نہ کیجئے گا, میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا. میرے خزانے میں تیاری کو لے کر, مدینہ چھوڑنے کو لے کر اس سے قیامت آمیز جملہ ہے ہی نہیں. جو استقبال میں ہائے بھی نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے. بابا جی پہلے جناب قاسم کی والدہ آئیں, ان کے بعد جناب علی اکبر کی ماں آئیں. بابا جی تاریخ کہتی ہے اب مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. اب عباس علمدار کی آواز میں لرزہ پیدا ہوا. جس ہاتھ میں فہرست تھی وہ ہاتھ کانپنا شروع ہوا. دوسرا ہاتھ عباس علمدار کا اپنی کمر پہ آیا. کانپتی ہوئی آواز سے عباس نے بلند آواز میں رو کے فرمایا, ہوشیار, اب تمام ہاشمی اپنی نظر زمین میں گاڑ دو. اب تمام جوان گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو, کیونکہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر تشریف لا رہی ہے. کہ بلا عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی علی کی لاڈلی کنیزوں کے حصار میں فاتح شام نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا, دوسرا قدم رکھا, تیسرا قدم رکھا, چوتھا قدم رکھا, پانچواں قدم رکھ کے علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی. تاریخ کہتی ہے حسین دوڑتے دوڑتے بہن کے قریب آ رہے تھے. میں اچانک بہن سے پوچھوں میرے مشن کی وارث 5 قدم چل کے رک کیوں گئی ہے؟ کہ بلا تاریخ کہتی ہے حسین چلے ہی تھے, یہ گلی میں کسی کے دھاڑے مار کے اونچا اونچا رونے کی آواز آئی. اب جو بابا جی حسین نے مڑ کے دیکھا تو 32 سال کا کڑیل جوان عباس علمدار زمین پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا, مولا اگر میری بہن رقیہ کے برقع قربان کرنے سے تیرے نانا کا دین بچتا ہے تو وہ چادر حاضر ہے. مولا جسے چاہے لے جائے, انہیں نہ لے کے جا, یہ چند قدم چل کے تھک گئی ہے. اور مولا علی کی بیٹی چلنے کی عادی نہیں ہے. ممبر میں اسی جملے پہ چھوڑ رہا ہوں کہ بلا تاریخ کہتی ہے امام علی مقام چلتے چلتے بہن کے قریب آئے, رو کے فرماتے ہیں بہن علیہ خیریت ہے؟ آپ چلتے چلتے رک گئی. بہن علیہ اگر تھک گئی تو میں سوار کراؤں؟ بھیا آپ نے بھی سوار نہیں کرانا. بہن علیہ میرا اکبر کھڑا ہے, سوار کرائے. بھیا آج علی اکبر بھی سوار نہیں کرائے. بہن کی میرا عباس کھڑا ہے, میرا عباس سوار کرائے. مجھے عزت حسین کی قسم میری مخدومہ نے نظر زمین میں گاڑی. رو کے فرماتی حسین میں نے زندگی میں سوال نہیں کیا, میں زندگی میں پہلی بار کچھ مانگ رہی ہوں. حسین میری غربت کے واسطہ مجھے خالی
پانی نہیں لوٹانا۔ بہن عالیہ حکم کرے کہ بڑا راوی کہتا ہے چیخ نکلی میری مخدومہ کی، نظر زمین میں گاڑ کے رو کے فرماتی ہے آپ بھی نہیں، اکبر بھی نہیں، غازی بھی نہیں، کوئی سوار نہ کرائے۔ کون سوار کرے؟ رو کے فرماتی ہے بھیا زینب مانگ رہی ہے آج 28 رجب کو مجھے وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بن پھلانے اونٹ کی پشت پہ سوار کرنا ہے۔ میں صدقے غیرت کے پروردگار امام سجاد کو بلایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب سجاد علیہ السلام قریب آئے، اپنی پھپھی کا بازو تھاما، چلتے چلتے بابا جی محمل کے قریب لائے۔ جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی، جناب علی اکبر علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب سجاد ہاتھ تھام کے پھپھی کو قریب لائے، محمل میں سوار کرایا گیا۔ علی کی بیٹی محمل میں سوار ہوئی، دائیں حسین آ گئے، بائیں عباس آ گئے، سامنے سجاد آ گئے، پیچھے اکبر آ گئے۔ ابھی ناکا کھڑی نہیں ہوئی تھی، حسین کی تلوار بے نیام، غازی کی تلوار بے نیام، سید سجاد کی تلوار بے نیام، جناب علی اکبر کی تلوار بے نیام۔ خود حسین روایت کرتے ناکا نے چلنا شروع کیا، ایک قدم، دو، وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں یار جو ہے نہیں کر سکتا، 3 قدم، 4 قدم، 5 قدم ابھی ناکا نہیں چلی تھی، میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین ہل رہی ہے۔ اب جو میں نے بائیں جانب دیکھا تو عباس کا امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا تھا، اپنی دستار ہوا میں لہرا لہرا کے غازی رو کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب الحجاب، اے پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ آج دن کی روشنی میں پہلی بار علی کی بیٹی اپنے جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر رہے، آج دن کی روشنی میں پہلی بار علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی ہے کہ بلا عزت حسین کی قسم ناکا نے چلنا شروع کیا۔ درمیان میں میری مخدومہ، دائیں حسین آ گئے، بائیں عباس آ گئے، سامنے سید سجاد علیہ السلام آ گئے، پیچھے جناب علی اکبر علیہ السلام آ گئے۔ علی کی بیٹی بابا سجاد سجی کعبہ بن گئی، ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ، جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا۔ نہر فرات کی جانب منہ پھر گیا، رو کے فرماتی ہے غازی یہ مجمع ہٹا، اور عباس زینب کے سر پہ چادر کوئی نہیں